नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह इसरा की आयत नंबर 40 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफ़ अस्फ़ाकुम, क्या चुन लिया है तुम्हें, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, बिलबनीना, बेटों के साथ, वा, और इत्तख़दा, और बना लिए, मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से, इनातन, बेटियां। इन्नकुम, बेशक तुम, लतक़ूलूना, ज़रूर तुम कहते हो, क़ौलन, बात, अज़ीमा, बहुत बड़ी। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेसिकली जो है मुशरिकीन मक्का से खिताब है। मुशरिकीन मक्का से क्या कहा जा रहा है कि ए मुशरिको, कि क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो बेटे दिए, लड़के दिए, और खुद फरिश्तों को बेटियां बना लिया। कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी ही नामाकूल बात करते हो। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो एंड किया था जिस आयत पे अपना लेसन, उसमें भी क्या था कि इस चीज़ से मना किया गया कि वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि अल्लाह के साथ औरों को माबूद ना बनाओ। बेसिकली तौहीद जो है ना, उसकी बात की गई थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है सिर्फ एक ही इलाह है, वाहिद है, उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। और ये शिरकत जो है किसी भी फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है उन्होंने खुदा के साथ बेटे बना दिए, और जो है जैसे यहाँ पे मुशरिकीन मक्का के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो बेसिकली फरिश्तों को क्या कहते थे कि ये अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अब यहाँ पर उनके इस शिर्क को बेसिकली जो है रिजेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। और किस तरह से इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यानी उनकी सोच के मुताबिक जो है उनको जवाब दिया जा रहा है। और किस तरह से, कि जिस तरह से उनकी सोच है, जो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक भी जो उन्होंने शिर्क घड़ रखा है वो उस पर भी पूरा नहीं उतरता। यानी उनके अपने ओन स्टैंडर्ड्स पर भी उनका अपना शिर्क जो है वो पूरा नहीं उतरता। किस तरह से कि जैसे मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो तो अपने लिए हर सूरत क्या चाहते थे, बेटों को पसंद करते थे, लड़कों को पसंद करते थे। और बेटी तो अगर उनके यहाँ हो जाती तो वो शख्स क्या था कि सुनकर उसका चेहरा तो स्याह हो जाता, और वो छुपता फिरता और ये सोचता कि अब इसको जो है जिंदा रखे या फिर इसको जमीन में दबा दे। यानी उनकी ये हालत हो जाती थी बेटी की खबर सुनकर। अपने लिए वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, अपने लिए क्या पसंद करते थे, बेटों को पसंद करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब अल्लाह सुब्हाना ताला की बात आती तो उनके लिए क्या करते कि फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बना दिया। अब यानी ये देखें कि उनकी जो अपनी सोच है, जो उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, उसके मुताबिक तो वो बेटियों को कोई वैल्यू नहीं देते, बहुत ही हकीर और कमतर समझते हैं। अपने लिए खुद वो बेटी को लेना पसंद नहीं करते। लेकिन जो शिर्क घड़ रहे हैं वो क्या है कि अल्लाह ताला की फरिश्ते क्या हैं, अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्लाह बेटियां हैं। और इस बात को क्या कहा गया कि ये बात क्या है, इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, कि ये तो तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ जो है यानी उसकी औलाद तजवीज़ करना, कि उसकी बेटियां हैं। और ये कि और इसी तरह से जैसे कि हमें सूरह मरियम में भी पता चलता है ना कि ये बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौलन अजीमा, कि बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात किस तरह से, यानी इतनी भारी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इसके बारे में क्या है कि सूरह मरियम में क्या आता है, तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु, कि इससे तो आसमान क्या है, फट पड़े, व तनशक्कुल अर्दु, और जमीन शक हो जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ क्या है, रेजा रेजा होकर गिर पड़े। किस बात से कि अंदअवा लिर्रहमानी वलदा, के रहमान यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या है, औलाद है। यानी ये बात जो है अपने आप में बहुत भारी और बहुत बड़ी और बहुत ही नामाकूल बात है कि इससे तो क्या है कि जमीन आसमान जो है वो फट पड़े। और
پھر کیا ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا طرح طرح سے بیان کی ہم نے فی ھذا القرآنی اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ سمجھیں و اور ما نہیں یزیدہم بڑھاتا ان کو الا مگر نفورا بھاگنے میں۔ اب کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے پھیر پھیر کر باتوں کو بیان کیا۔ اور کیوں بیان کیا اس طرح سے، یعنی ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے مختلف انداز سے پھیر پھیر کر مختلف جگہوں پہ جو ہے بیان کیا، کیوں؟ لیذکروا تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ لیکن ہے کیا کہ جب اس طرح سے آیات کو بار بار باتوں کو بتایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وما یزیدہم الا نفورا، لیکن یہ لوگ کیا ہیں اور زیادہ بدک جاتے ہیں اور زیادہ بھاگتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں جیسے کہ صرفنا یعنی بار بار ہم نے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ کسی چیز کو واپس پھر اس طرح سے لے کر آنا کہ وہ ڈفرنٹ، یعنی ڈفرنٹ طریقے سے ایک ہی چیز کو جو ہے نا پہلے ایک طرز کے ساتھ بیان کرنا، پھر اس کو جو ہے another way سے جو ہے بیان کرنا، تو یہ کیا ہے پھیر پھیر کر لے کر آنا۔ جیسے کہ ہواؤں کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہو نا کہ تصریف الریاح، تو اس میں بھی کیا تھا کہ ہوائیں جو ہیں جیسے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چلتی ہیں، کبھی اس ڈائریکشن کی ہوتی ہے کبھی اس ڈائریکشن کی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، سم ٹائمز گرم ہوتی ہے، اور سم ٹائمز بڑی نارمل سی اچھی سی کول ہوتی ہے، تو مختلف طرح سے جو ہے۔ تو اسی طرح جو ہے توحید کی بات کو بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جو ہے ایک ہی بات کو بار بار بتایا، مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں کو توحید جو ہے وہ سمجھائی گئی، اس کانسیپٹ کو جو ہے توحید کے کانسیپٹ کو مختلف مثالوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف زاویے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے، اس طرح سے بار بار ایک بات کو بتایا جاتا ہے، تو وہ چیز کچھ لوگوں کو تو فائدہ دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور تنگ پڑتے ہیں کہ کیا ایک ہی بات کو بار بار جو ہے کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اور حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ حقیقت میں کیا ہے کہ جب چیزوں کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے مختلف دلائل ہیں ان کو دہرایا جاتا ہے، نصیحتیں ہیں، ایک نصیحت ایک ٹائم پہ کی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ آگے جاتے ہیں تو وہی نصیحت ہمیں ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا پھر سے وہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو وہ بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویز میں، اور کچھ چیزوں کو رد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ انبیاء کے واقعات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی ریپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے، تو مختلف چیزیں ہیں جو کہ دہرائی جاتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک بار جو ہے اس بات کو انسان سمجھتا ہے تو اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سیکنڈ ٹائم میں سنتا ہے اسی بات کو تو کیا ہے کہ اس بات کو وہ گیٹ کر لیتا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس کے سر سے گزر جاتی ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم جب وہ اسی بات کو سنتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے اس بات کے لیے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب چونکہ قرآن جو ہے یہ عمل کے لیے ہے کہ ہم نے اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں انشاءاللہ اب ہم جو ہے نا اس پر اس طرح سے عمل کریں گے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انسان ہیں بھول جاتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن سیم وہی بات جب آگے چل کر دوبارہ سے سامنے آتی ہے تو یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی یہ کام تو ہم نے سوچا تھا جو کہ ابھی تک نہیں کیا، تو ایک طرح سے ہمیں پھر سے جو ہے وہ ریمائنڈر مل جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیم آیات ہوتی ہیں لیکن ہماری اپنی جو کنڈیشن ہے نا، جسے کہہ لیں کہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے یا ایمان کا لیول ہے، یہ ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو سم ٹائم سیم آیات ہوتی ہیں لیکن ہماری کیفیت دل کی ایسی چل رہی ہوتی ہے، ایمان کا لیول ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ
یعنی ایمان کا لیول اس وقت ہائر ہے، تو وہ بات جو ہے نا اور زیادہ افیکٹو ہو کر جو ہے نا ہم پر اثر کرتی ہے۔ اور سم ٹائمز اگر ہم جو ہے یعنی غافل دل کے ساتھ ہیں اور ایمان کا لیول بھی کم ہے، تو سیم وہی آیات ہوں گی جس کو ہم ادھر سے سنیں گے اور دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دیں گے، یعنی سنی انسنی کر دیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم میں انسان کے ایمان کا لیول کم تھا اور وہ آیت اس پر اثر نہیں کر سکی، لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہی آیت دوبارہ اس کے سامنے آئی تو کیا تھا کہ اس کی دل کی کیفیت ڈفرینٹ تھی، تو وہ آیات کا اثر بھی جو ہے کیا ہوا کہ اس پر اچھے طریقے سے ہو گیا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو آپ پہلے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں اور جب دوبارہ آتی ہے تو آپ کو اسی بات کو جو ہے نا بیسیکلی اس کے اور مختلف پہلو جو ہے نا اسی بات کے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ یہ بات ٹرو ہے کہ بھی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے، ایک آیت ہوتی ہے، سیم آیت ہوتی ہے، لیکن ایوری ٹائم جو ہے نا اس میں سے کوئی ایک نئی بات جو ہے انسان اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے مزید جو ہے اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کا رویہ جو ہے اور زیادہ بہترین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا اب کیا ہے کہ یہ جو انداز قرآن میں اپنایا گیا کہ مختلف جو کانسیپٹس ہیں، مختلف جو باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افیکٹو وے کہ انسان چاہے تو اس انداز سے جو ہے نا سیکھنے کو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس کی بہت زیادہ اصلاح ہو سکتی، اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، اور کیا ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں۔ نفور کیا ہے؟ یعنی انہیں یہ بات جو ہے نا بہت ہی بری لگتی ہے، بیزار ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ نفرت بھی اسی سے ہی ہے نا کہ جب انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو اس کے سامنے زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو یہ اسی سے یعنی بھاگنے کے میننگز میں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ریپیٹیشن سے کیا ہے بھاگتے ہیں، یعنی یہ کیا بات ہوئی، اچھا ابھی تو جو ہے صالح علیہ السلام کی سٹوری سنی تھی، اب پھر سے وہی باتیں آ رہی ہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم سن کے ہٹے تھے پھر سے آ رہی ہے، ابھی تو توحید کی بات ہوئی تھی۔ اب یہیں پر دیکھ لیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی تھیں اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ آیا نمبر 23 میں سوری 22 میں، تو وہاں پر بھی جو ہے یہی بات تھی، لا تجعل مع اللہ الہا آخرا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد آیا نمبر 23 میں بھی جو ہے یہی بات کو ایک اور انداز میں کہا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یعنی ایک ہی بات ہے، پہلے کیا کہا کہ لا تجعل مع اللہ الہا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ سیکنڈ ٹائم اسی بات کو کیا کہہ دیا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور اب جو ہے یعنی 39 آیا میں جو ہے پھر اسی بات کو اینڈ پہ دہرایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی ریپیٹیشن ہمیں جو ہے توحید کی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ کوئی تو سن کر جو ہے نا بیزار ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو جو ہے نا وہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہر بار جو ہے ایک نئے طریقے سے یہ جو ہے بات جو ہے وہ ریمائنڈر کے طور پر آئے گی۔ اور اس میں کیا ہے کہ یعنی اس کی مثال کہ یہ طریقہ کتنا بہترین ہے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہو، یعنی بیسیکلی یہ انسانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک اگر زمین جو ہے وہ زرخیز ہو، زمین اگر زرخیز ہو تو اس پر اگر وقتاً فوقتاً جب بارش پڑتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہترین فصل جو ہے وہ آئے گی، کیونکہ صحیح ٹائم پر جو ہے اور وقفے وقفے سے بارش اس پر ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں بھی ایسے کیا ہے، انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ ایک نبی کا واقعہ جو ہے ایک ہی جگہ پہ آپ کو سارا نہیں نظر آئے گا، اس کی کچھ ڈیٹیل ایک جگہ پر نظر آئیں گی، دوسری جگہ پر ہم واقعہ پڑھیں گے تو
کچھ اور ایڈیشنل ڈیٹیلز ہمیں نظر آئیں گی، کچھ اور جگہ پر ہم جائیں گے تو پرانی نظر نہیں آئیں گی ڈیٹیلز، لیکن اور کچھ ہمیں نظر آئیں گی. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر پورے کا پورا واقعہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور کیا ہے کہ اب یہ بھی اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ اچھا زمین بہت زرخیز ہے اور سال بھر کی جتنی بارش ہونی ہے ساری ایک ہی دن میں ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. زمین جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے سال بھر کی بارش کو وہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ لے لے اور ایبزارب کر لے. کب وہ اچھے سے اس کو ایبزارب کرے گی، اس کا اچھے سے فائدہ اٹھائے گی؟ جب وہی سال بھر کی بارش جو ہے وہ صحیح اور مناسب وقت پہ وقفے وقفے کے ساتھ ہوگی. تو سبحان اللہ، قرآن میں بھی ایسی ہے کہ ساری چیز جو ہے ایک ہی دفعہ نہیں بتائی گئی، بلکہ اسی بات کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر مختلف طریقے سے، یعنی جہاں جس چیز کی جس طرح سے ضرورت تھی اس کو ریپیٹ کیا گیا، اس کے ساتھ اور چیز کو ایڈ کیا گیا. تو کیا ہے؟ وقفے وقفے سے یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح کی زرخیز زمین کو مناسب وقت پر وقفے وقفے سے بارش جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اس کی جو پروڈیوس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی زرخیزی جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور اسی طرح کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر زمین جو ہے اپنے آپ میں زرخیز ہے تو اس پر جو ہے یعنی بارش جو ہے اگر سم ٹائمز بہت زیادہ زور کی بارش بھی پڑتی ہے اور سم ٹائمز کیا ہے ہلکی ہلکی سی پھوار بھی پڑتی ہے، تو وہ زرخیز زمین جو ہے وہ دونوں طرح کی بارش کو سے جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے. دونوں طرح کی بارش، زبردست ہیوی قسم کی بارش بھی اور ہلکی بارش بھی، دونوں ہی جو ہے اس کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں. تو اسی طرح قرآن میں بھی کیا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے ایک جگہ پر آپ کو بات زیادہ نظر آئے گی اور دوسری جگہ پر کیا ہے تھوڑی سی نظر آئے گی. تو دونوں ہی چیزیں کیا ہیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. اور کیا ہے کہ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہی بات جو کہ ہم نے آلریڈی کی کہ ایون کہ اگر زمین زرخیز بھی ہو، اگر اس پہ ساری کی ساری بارش ایک ہی ٹائم میں کر دی جائے تو یہ اس کی زرخیزی کی بجائے کیا ہے اس کی تباہی کا باعث بن جائے گی. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے جو کہ قرآن کے اس انداز سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، کہ ہم جو ہے آیات جو ہیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں. تو کچھ لوگوں کی کیٹیگری کیا ہے کہ اس انداز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ فائدہ نہیں اٹھاتی. اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے اگر زمین جو ہے اپنے آپ میں بنجر اور چٹیل ہے تو اس پر چاہے بارش وقفے وقفے سے ہو، چاہے بارش جو ہے بہت زیادہ ہو، چاہے پھوار کی صورت میں ہو، چاہے سارے سال کی ایک ہی دفعہ میں ہو جائے، یعنی اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ بارش کس طرح سے ہو رہی ہے. زمین اپنے آپ میں چٹیل ہے، بنجر ہے، تو بارش کیسی بھی ہے اس کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں دے گی. بارش سے پہلے جیسی وہ تھی ویسی کی ویسی جو ہے وہ بارش کے بعد بھی رہے گی. تو بالکل اسی طرح سے کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن سے جو ہے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جس طریقے سے بھی بات کر لی جائے تو وہ بات کو جو ہے نا یعنی لیتے نہیں ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ایک زمین وہ ہے کہ جس پر کہ گندگی ہے، اس پر بھی بارش یہ جو اتنے بہترین انداز میں ہو رہی ہے، وقفے وقفے سے ہو رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ اور مناسب وقت پر ہو رہی ہے، تو ایک زمین جس پہ کہ آلریڈی کچرا ہے، گاربیج ہے، تو وہ زمین جو ہے نا اور زیادہ اس سے جسے کہہ لیں کہ بدبودار ہو جائے گی، اور زیادہ اس میں سڑان پیدا ہو جائے گی. تو یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کا انداز اپنے آپ میں بہترین اور خوبصورت ہے. یہ لوگوں کی ڈفرینٹ اقسام ہے کہ کون کس طرح سے قرآن کو لیتا ہے. تو جو انسان یعنی خود اس
جسے کہہ لیں کہ جو زمین بیکار قسم کی ہے جس پر کہ کچرا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اسے یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ جو آیات کا بار بار آنا ہے، یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا جو ہے وہ اس سے اکتا جائے گا، الٹا اور اس سے بیزار ہو جائے گا، بالکل اس گندی زمین کی طرح جس میں کہ بارش کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ گندگی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کل کہہ دیجئے، اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے معہو، اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ الہ اور معبود، کما جیسا کہ یقولون یہ کہتے ہیں، اذن اس وقت لبتغوا وہ ضرور ڈھونڈتے، الا طرف ذل عرشی عرش کے مالک کی، سبیلن کوئی راستہ۔ اب اس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہوتے اور معبود بھی ہوتے، جس طرح سے یہ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یا پھر یہ کہ مختلف بت انہوں نے گھڑ رکھے تھے جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، کہ اگر جو ہے اللہ کے ساتھ اور اس طرح کے معبود بھی ہوتے اور شریک بھی ہوتے، تو ایسے میں کیا ہوتا کہ یہ جو خدا جو کہ زمین میں لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں بتوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، تو یہ زمین ہی پر نہ رہتے، بلکہ کیا کرتے، ذل عرشی لبتغوا الی ذل عرشی سبیلا، کہ اوپر جو ہے نا جو عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی یہ لوگ جو جھوٹے خدا ہیں یہ زمین ہی پر نہ بیٹھے رہتے بلکہ یہ اوپر جاتے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس کہ یعنی پھر تو ایسا نہیں ہونا تھا کہ جو جھوٹے خدا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، اور اگر وہ واقعتاً خدا ہوتے تو وہ بڑے مزے سے نیچے ہی رہتے، نہیں، کیونکہ ہے کیا کہ جہاں پر بھی دو برابر کی قوتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر ٹک کر نہیں بیٹھتی، ان میں آپس میں ایک مقابلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس بات کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے؟ ایک کیا چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو زیر کر دے اور دوسرے کی طاقت اور اختیارات جو ہے وہ چھین لے۔ کہیں پر بھی اگر دو برابری کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ایک مقابلے والی فضا جو ہے بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی جسے کہہ لیں کہ ادارہ ہو، کوئی بھی جہاں پر لوگ مل کر رہتے ہوں یا کام کرتے ہوں، تو وہاں کا ہیڈ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی بنایا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا دو پرائم منسٹر ہوں، دو پریزیڈنٹ ہوں، یعنی ایک فائنل اتھارٹی کسی ایک کو دی جاتی ہے، فائنل اتھارٹی دو لوگوں کو نہیں دی جاتی، کیونکہ دو لوگوں کو دیں گے تو اس سے جو ہے نا معاملات بگڑیں گے بجائے کہ سیدھے رہنے کے۔ تو بیسیکلی معاملات کو سموتھلی چلانے کے لیے کیا ہے کہ پاور جو ہے فائنل سے جو ہے فائنل اتھارٹی جو ہے کسی ایک کو دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز تو بڑی آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس طرح سے اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ آرام سے سکون سے یوں ہی نیچے نہ بیٹھے رہتے، بلکہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خداؤں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی اختیارات کے پیچھے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی جسے کہہ لیں کہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو دوسرے ریلیجن ہے جن میں کہ ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور ہے، اگر آپ ان کا پڑھیں تو ان میں نظر آتا ہے کہ اچھا جی ان میں کیا ہوا کہ جی فلاں کا جو خدا تھا اس نے فلاں کے خدا کے ساتھ جنگ کی اور اس کا یہ چھین لیا، اس کا یہ چھین لیا، اس کو ایسے کر دیا۔ یعنی بڑی ہی مزے کے خیز جو ہے نا وہ باتیں نظر آتی ہیں کہ خداؤں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اور جنگوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اختیارات میں بیسیکلی جو ہے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ تو اور یہ چیز بہت آبویس ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر خود ایک سے زیادہ خدا ہوتے اور خدا میں ڈیفینیٹلی یوں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان میں جو ہے نا جنگ ہوتی، اور جنگ ہوتی تو ہمیں کائنات اتنی سمودلی چلتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اس کائنات کا سسٹم جو ہے نا اس میں اتنی ہارمنی ہے، اتنا سموتھلی اور آرگنائزڈ سسٹم ہے، تو یہ سارا کچھ ہمیں اس طرح سے نظر نہ آتا۔ کتنے سیٹ پیٹرن پہ جو ہے ہمارا یہ دن اور رات کا سسٹم ہے، یہی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بہت بڑی دلیل ہے
کہ خدا ایک ہے، کہ کتنے سیٹ پیٹرن پہ جو ہے ہمارا دن اور رات کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی، اور ڈیفینیٹلی جو ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بھی اچھا کچھ سالوں سے ہے، لاکھوں سالوں سے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے کائنات جو ہے ایک سیٹ پیٹرن پر چل رہی ہے، بڑی سموتھلی، اور بڑی اس میں ہارمنی ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ کائنات اس طرح سے چل نہیں سکتی تھی، یقیناً جو ہے اس میں بہت بڑا بگاڑ ہوتا، بہت زیادہ فساد ہمیں نظر آتا۔ اور چھوٹی سی مثال ہے کہ کہیں پر بھی جب دو ملک مقابلے میں برابری کے ہوں اور ان کی آپس میں جنگ ہو، تو وہاں پر ہمیں سکون نہیں نظر آتا، سسٹم سموتھلی چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں پر ہمیں بگاڑ ہی بگاڑ، فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ جب ایک یعنی دو لوگ اگر سیم پاور کے ہیں اور ایک نے دوسرے کی پاور لے لی اور دوسرے کو چلتا کر دیا، تب بھی ہمیں سسٹم میں چینج نظر آتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر ایک حکومت آتی ہے، وہ اپنی پالیسیز اپنی مرضی سے، ایوری سسٹم جو ہے نا اس کو اپنی اس سے جو ہے وہ کرتی ہے، اپنے لاز بناتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ اچھا، دوسری حکومت آئے گی تو اسے لگے گا کہ نہیں نہیں، یہ جو پہلی حکومت تھی اس کی یہ پالیسیز جو ہے نا یہ بالکل ناکارہ قسم کی تھیں، اس نے یہ جو سیٹ اپ بنایا تھا یہ بھی بیکار قسم کا تھا۔ بہت ساری چینجز جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو بہت ساری چینجز کرتی ہے، وہ چینجز کیا ہوتی ہیں؟ پچھلے سسٹم میں سے، جبکہ ہمیں کائنات میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک سسٹم ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے اسی طریقے پر چل رہا ہے، جو کہ بہت بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کائنات میں بہت بہت زیادہ فساد ہمیں نظر آتا، یہ کائنات جو ہے درم برم ہو کر رہ جاتی، کوئی سسٹم جو اس طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ سیم جو ہے نا توحید کو ہی پھر سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، ایک اور انداز سے جو ہے نا دلیل کے ساتھ جو ہے اس کانسیپٹ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، علواً، برتر، کبیرہ، بہت بڑا، کہ یہ جو لوگ جس طرح سے بھی یہ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو سبحانہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، اور مخلوق کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریزیمبلنس سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، اس چیز سے بالکل وہ برتر اور بلند ہے کہ اس کی مخلوقات کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ریزیمبلنس ہو، یا اس کی ذات میں کوئی نعوذ باللہ کمی ہو، یا پھر اس میں کوئی عیب ہو۔ تو جب ہم یہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اس وقت ہم کیا ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، آپ جو ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، اور ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے کیا ہے کہ آپ پاک ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنا، اس کی بیٹیاں تجویز کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو مخلوقات میں ہے، یہ اولاد کا سلسلہ جو ہے، بیٹے بیٹیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مخلوقات میں سے ہے۔ اور اولاد کا ہونا جو ہے یہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی اولاد یعنی کیا کہتے ہیں کوئی اولاد کا ضرورت مند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری کن کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ مخلوقات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کہ ہمیں اپنی سروائیول کے لیے ہمیں اور بہت ساری، یعنی بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری اولاد ہو، اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم مر جائیں گے، اس کے بعد تو سلسلہ جو ہے انسانوں کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی مخلوقات میں بھی ہے کہ اگر آگے سے ان کی جو ہے بچے نہیں ہوتے تو کیا ہے
کہ وہ نسل ہی جو ہے وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس قسم کے تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے اور مخلوقات کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریزیمبلنس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ یعنی یعنی کیا ہے کہ مخلوقات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی ریزیمبلنس نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تسبحو، پاکی بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، السماوات آسمان، السبع سات، ساتوں آسمان کیا ہیں؟ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی، یعنی ساتوں آسمان اور زمین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کون؟ ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن، اور نہیں، من شیئن، کوئی چیز، الا مگر، یسبحو، پاکی بیان کرتی ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، ولیکن، اور لیکن، لا تفقہون، تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن، حلم والا، غفورن، بخشنے والا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اس کی پاکی جو ہے ہر مخلوق جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ آسمان، زمین اور زمین ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس تسبیح کو سمجھنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمیں نظر بھی آتی ہے، جیسے کہ تسبیح کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو تسبیح ہے جو کہ زبان کے ذریعے سے کی جاتی ہے، الفاظ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ زبان سے۔ اور ایک تسبیح کیا ہے؟ جیسے کہ تسبیح کے میننگز میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی عیب اور کمی سے پاک قرار دینا، یعنی کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک تسبیح تو ہم یہ کب کیسے کرتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ تسبیح کیا ہوتی ہے کہ حال کے ذریعے سے، یعنی چیزوں کا جو حال ہے، جو کیفیت ہے، جو ان کا ظاہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اپنی تسبیح تو ہم فوراً سمجھ لیں گے کہ اچھا انسانوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، تو وہ زبان سے جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں جن کی زبان نہیں ہے، تو ان کی تسبیح ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے؟ تو تسبیح کے میننگز میں کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا۔ تو یہ زبان کے ذریعے سے بھی ہے اور حال کے ذریعے سے بھی ہے۔ تو حال کے ذریعے سے کس طرح سے کہ ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس قدر بہترین انداز کے ساتھ، اتنے بہترین خوبصورت طریقے میں اور بہترین طرز پر چیزوں کو بنایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہیں، اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنائی گئی ہیں، بالکل مناسب، جس چیز کو جس طرح سے، جس طرز پر، جتنی مقدار میں، جہاں پر ہونا چاہیے تھا، ایگزیکٹلی وہ وہیں پر ہے، وہ ویسے ہی ہے۔ یعنی اس میں ہم کوئی کمی بیشی کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا اب جو ہے یہ پرابلم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم انسان جو ہے اس زمین کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس زمین کی چیزوں کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بیلنس کو خراب کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ہمیں پھر چیزوں میں جو ہے وہ بگاڑ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چیزیں جس طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کی مقدار، ان کی شیپ، ایوری تھنگ کیا ہے؟ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اپنی اس بہترین مناسبت کی وجہ سے کہ ہر چیز اس میں مناسب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بہت مناسب طریقے سے اس کو پیدا کیا ہے،
تو اپنے حال سے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی ہر چیز اپنے آپ میں یہ بتاتی ہے، بول بول کر بتاتی ہے کہ میرے بنانے والے نے مجھے بہترین پیدا کیا ہے، مجھ میں ذرا سی بھی چینج آئے گی تو وہ بگاڑ ہوگا میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ کیا ہوگا، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، کیونکہ جیسے میرے رب نے مجھے پیدا کیا جس طریقے سے وہ کیا ہے، بہترین ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کھانا جو ہے، جیسے بریانی کی مثال لے لیتے ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بریانی آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واہ بہت مزیدار ہے، جس نے بھی بنائی ہے کمال کی بنائی ہے، لیکن ایک کیا ہے کہ آپ اس کی شکل کو دیکھیں گے، بریانی جو ہے بہت دیکھنے میں زبردست خوبصورت کلرفل سی نظر آ رہی ہے، اچھی سی نظر آ رہی ہے، تو وہ اچھی سی بریانی جو ہے نا اپنے حال سے وہ بیان کر رہی ہے کہ میرا بنانے والا جو ہے نا وہ ماہر ہے، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کیا ہے، ماہر ہے۔ تو اسی طرح کائنات کی چیزیں اپنے حال سے یہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا بنانے والا کیا ہے، بہت ہی ماہر ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو اس طرح سے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں تسبیح بیان کرتی ہیں، کس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو بامقصد پیدا کیا، کوئی بھی چیز یوں ہی بیکار میں اور یوں ہی نہیں پیدا کی گئی، ہر چیز جو ہے وہ مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ تو جس چیز کا جو پرپز اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، تو وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ جیسے آگ ہے، آگ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آگ سے تپش لی جائے اور روشنی لی جائے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آگ جلائیں اور ہمیں اس میں سے ہیٹ نہ ملے، آگ جلائیں اور اس میں سے روشنی نہ آئے۔ آگ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ اس سے جو ہے ہیٹ بھی ملے اور لائٹ بھی ملے، یہ اس کا پرپز ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں، جب بھی آگ جلائی جائے گی وہ اپنے اس پرپز کو پورا کرے گی۔ تو بیسیکلی کائنات کی ایک ایک چیز جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، وہ اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ اور یہ اطاعت کیا ہے، یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا ہے، اس کی تسبیح اور اس کی حمد ہے۔ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی تسبیح کس طرح سے ہے کہ کس طرح سے جو ہے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ جب بھی میرا یعنی جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو جب بھی یہ ٹائم ہوگا تو اس کو مقصد کو کیا ہے کہ میں پورا کروں، یعنی ہر چیز جو ہے اس کا حال ایسے ہی ہے کہ جب اس چیز کے مقصد کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنے پرپس کو کیا ہے کہ پورا کرتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، اپنے بنانے والے کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے بھی لے لیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ چیز لے کر آئیں، کوئی بھی الیکٹرانک کی ہے یا کچھ بھی، تو اب وہ چیز جو ہے کبھی چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، کبھی نہیں کر رہی، کبھی تھوڑا سا بہتر کرتی ہے، کبھی رک جاتی ہے، کبھی تھوڑا بہت کر کے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ ہائے جس نے بھی اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے بھی بنایا نا، بیکار بنایا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ لے کر آئیں اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں وہ پرفیکٹ وے میں کام کرتی ہے، اٹ مینس کہ جس نے اس کو بنایا ہے سبحان اللہ بہترین بنایا ہے۔ تو اسی طرح کائنات کی ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بامقصد بنایا، اور کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، کبھی اس سے انکار نہیں کرتی۔ یعنی آگ جو ہے نا کبھی ریفیوز نہیں کرے گی کہ میں نے لائٹ نہیں دینی اور میں نے ہیٹ نہیں دینی، جب بھی جلائیں گے یہ دونوں کام وہ کرے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کی پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرے میننگز میں کیا ہے کہ کائنات کی چیزیں یہ فرما برداری کے ذریعے سے بھی کیا ہے، کیونکہ آگ جو ہے ہر بار فرما برداری کرتے ہوئے اپنے اس پرپس کو پورا کرتی ہے، ہیٹ اینڈ لائٹ دیتی ہے، تو یہ اس کی فرما برداری کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے۔
تو سبحان اللہ یعنی کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کچھ کی تسبیح تو ہمیں سمجھ لگتی ہے، یعنی ہم انسان جب تسبیح کریں تو وہ تو ہمیں فوراً پتہ چلتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید صرف جو ہم انسان ہی ہیں جو کہ چیزوں کو جو ہے پرسیو کر سکتے ہیں یا یہ کہ سینسز رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں جو ہے نا شعور ہے بیسیکلی۔ اب وہ شعور ان کا کس قسم کا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سم کائنڈ آف ان کا جو ہے نا شعور ان میں موجود ہے۔ جیسے کہ جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کیا کہا کہ تم دونوں جو ہے خوشی خوشی آتے ہو یا کہ زبردستی کے ساتھ، یعنی ولنگلی تم میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہو یا کہ ان ولنگلی نا۔ تو دونوں نے کیا کہا کہ ہم تو خوشی خوشی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی زمین اور آسمان نے فری ول کو لینا پسند نہیں کیا، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہم فری ول نہیں لیں گے، کہ ہمیں جو ہے فری ول دی جائے کہ آپ کے حکم کو ہم مانیں یا نہ مانیں، جیسے کہ ہم انسانوں کو فری ول دی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب یہ ہماری ول پہ ہے، ہماری مرضی پہ ہے کہ ہم اس حکم کو مانتے ہیں یا کہ نہیں مانتے۔ یہی آفر جو ہے زمین اور آسمان کو بھی کی گئی تھی کہ تم لوگ فری ول لینا چاہتے ہو یا کہ صرف فرما برداری کرنا چاہتے ہو۔ تو دونوں نے کیا کہا کہ ہم تو خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی ہمیں فری ول نہیں چاہیے، ہم تو بس ہر حال میں آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے، یعنی ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا، اٹ مینز کہ ہر چیز میں سم کائنڈ آف شعور ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں کچھ پودے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ ان پہ جو ہے اگر وہ ویسے تو ہمیں نظر آئیں گے کہ اس طرح سے ہے، لیکن اگر ان پر کوئی مکھی وغیرہ آ کر بیٹھتی ہے تو وہ فوراً اپنے لیوز کو بند کر لیتے ہیں، اور مکھی بیسیکلی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی ان میں جو ہے شعور ہے کہ اچھا یہ سینسٹیوٹی کہ اچھا ان کے اوپر کچھ آ کر بیٹھا ہے، تو یہ سینسٹیوٹی ان میں ہے تو ہی وہ گیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب ان کا شکار جو ہے ان کے اوپر آ کر بیٹھ چکا ہے، اس چیز کو سینس کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے لیوز کو کلوز کرتے ہیں اور اپنے شکار کو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی پودا میں بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید، کہ جس کو ہم چھوئی موئی کا پودا کہتے ہیں، کہ اس کو جب ہاتھ لگائیں تو اس کے پتے جو ہیں ایسے شرنک سے ہو جاتے ہیں، کٹھے سے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، یعنی اس میں ٹچ سینسٹیوٹی ہے۔ تو اینی وے اب یہ تو ہمیں یعنی کچھ چیزیں ہمیں جو ہے پتہ چل گئیں، اور بیسیکلی جیسے کہ چیونٹیوں کے بارے میں بھی کیا ہے کہ وہ بھی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی، اب کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، فار ایگزامپل اب یہی چونٹیوں کی بات لے لیں کہ جب 1400 سال پہلے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن میں بیان کیا گیا اور چونٹیوں کی کنورسیشن جو ہے وہ بتائی گئی، تو اس دور میں جو ہے نا اب اس چیز کو ماننا کہ لو بھئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ چونٹیاں آپس میں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے باتیں کریں اور ان کی کمیونیکیشن ہو، لیکن اب جو ہے یہی چیز ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ نہیں، اینٹس جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ان کا میکانزم جو ہے ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہمارے لیے یہ بات بڑی آسان ہے ہضم کرنی کہ ہاں چونٹیاں جو ہیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، اور اس واقعے کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم آسانی سے جو ہے نا اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو سائنس کے ساتھ جو ہے ویریفائی نہیں کریں گے کہ اچھا سائنس ویریفائی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو ہم ذرا ڈاواں ڈول ہی رہیں کہ پتہ نہیں کہ بتا تو دیا۔ اب جیسے یہی پر بات ہے نا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو ہمیں اس بات پر جو ہے نا بڑے آرام سے جو ہے ایمان لے آنا چاہیے کہ یس، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم وہ سمجھ نہیں سکتے، ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ اور وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دی کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کائنات کی ہر چیز کیا ہے کہ
तस्बीह करती है। और इसी तरह हमें कुछ और भी वाक़यात पता चलते हैं, जैसे कि वो भी वाक़या आपने सुना होगा कि जब आप सल्लम जो है एक दरख्त का तना था जिस पर कि आप खुतबा दिया करते थे, तो एज अ मेंबर बेसिकली उसको यूज़ करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि उसकी जगह एक और जो है वो मेंबर जो है वो लाकर रख दिया गया और उस दरख्त के तने को हटा दिया गया। तो इस पर क्या था कि वो तना जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि रोना शुरू हो गया और उसकी सिसकियों की आवाज़ जो है अम, यानी आप सल्लम ने सुनी और सहाबा कराम को भी सुनवाई। और फिर क्या था कि आप सल्लम ने जैसे उसके ऊपर यूं हाथ रखा जिस तरह से सहलाता है ना इंसान के भी, उसको कंफर्ट किया बेसिकली। तो और इसी तरह जैसे कि एक और चीज भी कि एक दफा जो है कंकरियों में से भी आ, कंकरियों में से भी जो है तस्बीह की आवाज जो है वो सहाबा को सुनवाई गई थी। तो बेसिकली क्या बात पता चल रही है कि कायनात की हर चीज जो है वो तस्बीह बयान करती है। किस तरह से करती है हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन ये बात तय है कि कायनात की हर चीज जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह जो है उसकी परफेक्शन को डिक्लेयर करती है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो क्या है कि कायनात की हर चीज़ तो तस्बीह करती है और कायनात की हर चीज़ जो है ना बेसिकली हमसे इन्फीरियर है। हमें जो है हम क्या हैं, बेस्ट क्रिएशन है। तो और बेस्ट क्रिएशन के साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सारी की सारी कायनात जो है ये इंसान के लिए बनाई है कि इंसान इससे फ़ायदा उठाए, यानी बेशुमार चीज़ें जो हैं इंसान ही के लिए बनाई गई हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं कि हम उनसे फ़ायदा उठाएं। यानी ये बेसिकली एक तरह की प्रिविलेज है, एक प्रोटोकॉल है जो कि इंसान को दिया गया, उसे बेस्ट क्रिएशन जो है वो बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें जिनको के हमारे लिए पैदा किया गया, फिर भी वो क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान जिसको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही इज्जत और मकाम और मर्तबा अता फरमाया, तो हम जरा अपने बारे में सोचें कि हम कितनी अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करते हैं। यानी ये कितना होता है कि हम जो है हमारी जुबानें जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की जिक्र से उसकी तस्बीह से जो है वो तर रहती हैं। तो इंशाल्लाह क्या है कि इस चीज़ की भी अब हमने कोशिश करनी है कि जब कायनात की दूसरी चीज़ें जो हैं किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करती हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़ुबानें भी जो है ना हमेशा जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह में जो है वो मसरूफ़ रहें। यानी बजाय कि इधर उधर बेकार की बातें करना और या यूं ही चुप बैठे रहना, या फिर ये कि काम कर रहे हैं तो बस खामोशी से कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम मौक़ों का जो है ना इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र जो है ज़ुबान पर जारी रहना चाहिए। क्योंकि बाकी मखलूक़ात क्या हैं, हर वक़्त जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह जो है वो बयान करती हैं। और एक और भी चीज़ हमें पता चलती है, जैसे कि कहा ना कि हर चीज़ जो है वो तस्बीह कर रही है। तो सबाह के मीनिंग्स जो है ना एक ये भी होते हैं कि चीज़ों का जिसे कह लें कि तेज़ी के साथ गुज़रना। तेज़ी के साथ गुज़रना, अब ये गुज़रना जो है पानी में से भी हो सकता है, स्पेस में से भी हो सकता है, हवा के थ्रू भी हो सकता है। तो बेसिकली तेज़ी से गुज़रने के मीनिंग्स जो हैं वो सबाह में आते हैं। तो अब अगर पानी में से आप तेज़ी से गुज़र रहे हैं इट मीन्स स्विमिंग हो गया। और फ्लोटिंग भी इसी में आ जाता है कि भी जिस तरह से अब ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, हमारा जो कायनात का सिस्टम है, किस तरह से ये भी जो है वो फ्लोट कर रहा है काइंड ऑफ। तो हर चीज़ जो है बेसिकली क्या है कि घूम रही है, मूव कर रही है। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है और एटम में भी क्या है कि हर वक़्त जो है कांस्टेंट मूवमेंट जो है वो उसमें रहती है। और फिर क्या है कि इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इदा, और जब क़रअता तुम पढ़ते हो अल कुरआन कुरआन,
جعلنا تو ہم نے کر دیا بینکا آپ کے درمیان و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرتی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے. کیا کر دیا آپ کے درمیان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ان کے بیچ میں کیا کر دیا حجابم مستورا ایک چھپا ہوا پردہ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان میں ہم کیا ہے کہ ایک چھپا ہوا حجاب جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے یعنی حجاب کس طرح سے کہ اب قرآن میں جو ہے بیسیکلی دیکھا جائے کہ چیزوں کو ڈفرینٹ کانسیپٹس کو ریپیٹڈلی جو ہے وہ بتایا گیا. جیسے کہ توحید ہی کی بات لے لیں کہ کتنا جو ہے اس کو بار بار مختلف طریقوں سے جو ہے اس ایک کانسیپٹ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. ہر طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، ہر طرح سے بات کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ یعنی لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک بات اتنی دفعہ سمجھائی جائے، مختلف اینگلز کے ساتھ اس کو بتایا جائے، مختلف طریقے کے ساتھ اس کو بتایا جائے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اس کو سمجھے نہ. یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے. یعنی اس پردے کی وجہ سے، اس آڑ کی وجہ سے ان کو قرآن کی وہ باتیں جو ہیں سمجھ نہیں لگتی. تو یہ پردہ کس چیز کا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کی کچھ جسے کہہ لیں کہ خود سے وہ اپنا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ویژن بنا لیتا ہے، ایک امیجنری جو ہے نا ویژن بنا لیتا ہے، ایک تصوراتی سا خیال جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ وہ قائم کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں. تو جب ایسا ہو کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی خود سے ایک تصور جو ہے، خیالاتی تصور جو ہے خود ہی قائم کر لیں تو اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی پھر بیچ میں آڑ بن جاتی ہے. تو آپ ہمیشہ اس بات کو کیسے سمجھیں گے، اس جو آپ نے ایک امیجنیشن اپنے بنا رکھی ہے نا اسی میں سے گزار کر وہ بات جو ہے آپ اپنے تک لے کر آئیں گے. اس سے اس کو ہٹا کر اس بات کو نہیں لیں گے، بلکہ وہ جو ایک خاص سوچ آپ کی ڈیولپ ہو چکی ہے اس سوچ کے تھرو ہی وہ بات آپ تک پہنچے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اس طرح سے اس پردے کی وجہ سے، اس خاص سوچ کی وجہ سے جو کہ صرف خیالاتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سوچ کی وجہ سے انسان بات کی اصل سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی اچھا میری فلاں فلاں دوست جو ہے نا وہ مجھے بس اسی وقت کال کرتی ہے جب اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اسے اپنا کوئی کام ہوتا ہے، ادروائز تو وہ مجھے جو ہے نا کال نہیں کرتی، کبھی میرا پوچھتی بھی نہیں ہے. اب یہ بات آپ نے نا اپنے ذہن میں بس یوں ہی بٹھا لی، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں آ چکی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ آپ کی فرینڈ اگر آپ کو حقیقت میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی فون کرے گی نا، اور وہ کہے گی کہ اچھا بس میں نے یوں ہی آج آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، تو یقین کریں چونکہ ہم وہ ایک سیٹ اپ اپنا بنا چکے ہیں، وہ ایک تصوراتی خیال جو ہے ہم نے اس کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو پھر بھی ہمیں نہیں لگے گا، ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، اس کی اصل بات ہم تک نہیں پہنچے گی. ہم کیا کہیں گے کہ نہیں اس نے فون کیوں کیا، اس کو کوئی کام تھا، اس نے آج بولا نہیں ہے، یہ پھر شاید دوبارہ فون کر کے بتائے گی، آج اس نے کہا نہیں لیکن پھر یہ کہے گی. یعنی اب اصل بات جو تھی وہ کس وجہ سے دور ہو گئی، اس فرینڈ کی جو اخلاص تھا وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ پایا، صرف اس سوچ کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ بھی بیسیکلی یہی پرابلم تھا کہ انہوں نے جو ہے آپ وسلم کے بارے میں بھی کچھ چیزیں جو ہے نا خود ہی ایزیوم کر لیں، اور جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ بائسڈ قسم کی فیلنگز تھی ان کے اندر.
تو یہ چیز جو ہے انہوں نے ان کو اس بات سے دور کر دیا کہ وہ قرآن کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. جیسے کہ کیونکہ یہ بات بھی طے ہے کہ جو کہ آج بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن بائسڈ فیلنگز کے ساتھ. ان کی تھنکنگ کیا ہوتی ہیں؟ آلریڈی کرپٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ایک امیج بنا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک نیگیٹو قسم کا امیج انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور اسی امیج کو لے کر جو ہے نا، اسی سوچ کے ساتھ وہ سیرہ کو سٹڈی کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ ان کو جو ہے نا کچھ بھی اس میں سے نہیں ملتا، یعنی کچھ بھی نہیں ملتا سے مراد کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق ہی ان کو ہر چیز نظر آتی جائے گی. لیکن وہ شخص جو کہ صاف دل کے ساتھ، جس نے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تصوراتی خاکہ نہیں بنایا ہوا، خود سے خود جو ہے سنی سنائی باتوں، بیسڈ آن سنی سنائی باتیں جو ہیں، کوئی خاکہ نہیں بنایا ہوا، بالکل صاف دل کے ساتھ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ فوراً مان جائے گا کہ یہ شخص کیا ہے؟ بہترین انسان ہے. تو بیسیکلی وہاں پر بھی اب یہ دیکھیں، جیسے کہ اس کی مثال ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے وہاں پر کیا تھا کہ عرب میں قبائل سسٹم تھا، لوگ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، اور وہاں پر قبیلوں میں جو ہے نا آپس میں ایک بڑا کمپٹیشن بھی رہتا تھا کہ کون قبیلہ جو ہے وہ فلاں قبیلے سے بڑھ کر ہے. یعنی ہر کوئی اپنی اپنی برتری جو ہے نا اس کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اس کمپٹیشن میں اس برتری کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے پھر وہ لوگ کام بھی کرتے تھے. تو اسی طرح جو ہے ابو جہل کا جو قبیلہ تھا اس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بھی جسے کہہ لیں کہ ایک طرح کی مقابلے بازی تھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ برتری جو ہے وہ جمانے کے لیے. تو اب اس میں جو ہے نا ایک واقعہ آتا ہے، جیسے کہ اس میں کیا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ جو ہیں یہ رات کو چھپ کر جو ہے صبح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ تینوں جو ہیں چھپ کر جو ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں ظاہر سی بات ہے کافر تھے، مشرک تھے، اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ جسے کہہ لیں کہ بہت بڑے مخالف بھی تھے. ابو جہل تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب وہ سامنے سامنے تو نہیں سنتے تھے، اور قرآن سبحان اللہ ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اپنی طرف پل کرتا ہے، چاہے نان مسلمز بھی سنیں نا تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. قرآن ہے ہی ایسا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ بھی جو ہے یعنی چھپ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے، اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی تلاوت کو سنتے ہیں. یعنی یہ تینوں سنتے، لیکن تینوں کو یہ نہیں پتا تھا، یعنی ابو جہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اچھا ابو سفیان بھی چھپ کر سن رہا ہے، اور ابو سفیان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابو جہل چھپ کر سن رہا ہے، یا پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک جو ہے وہ بھی جو ہے یہیں پر چھپ کر جو ہے قرآن کو سن رہا ہے. تو اسی طرح کیا تھا کہ ایک دفعہ رات بھر صبح تک یہ آپ کی تلاوت کو سنتے رہے، اور صبح جب یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. یعنی وہاں سے نکلے کہ اب خاموشی سے چپکے سے جلدی جلدی ہم گھروں میں چلے جائیں تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ ہم جو ہے یہاں پر قرآن سننے کے لیے آئے تھے. لیکن ہوا کیا کہ تینوں جو ہیں آپس میں ایک جگہ پر مل گئے. ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تو کہنے لگے کہ ہمیں آپس میں یہ معاہدہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. کہ یہ تو یعنی بڑی وہ بات ہو جائے گی کہ اگر قریش کے نوجوانوں کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم رات کو چوری چھپے قرآن سنتے ہیں تو وہ تو گمراہ ہو جائیں گے. یعنی لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے کہ اچھا یہ دیکھو یہ جو اتنے مخالف دن میں بنتے ہیں تو یہ راتوں کو خود جا کر جو ہے وہ قرآن سنتے ہیں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے قرآن کے قائل ہو جائیں اور وہ بھی اس قرآن کو جو ہے وہ سن لیں. اب انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب آئندہ کے بعد ہم جو ہے قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے. تو دوسری رات ہوئی تو ان تینوں میں سے ہر ایک شخص پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے. اب ان تینوں میں سے ہر ایک نے سوچا کہ اچھا چلو میں چلا جاتا ہوں، باقیوں نے تو وعدہ کیا ہے تو وہ نہیں آئیں گے.
تو اس میرا جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن پھر کیا ہوا کہ 3 کے 3 جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور صبح میں اسی طرح جو ہے پھر ان کی جو ہے آپس میں ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پھر سے جو ہے وعدہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن تیسری رات جو ہے پھر ایسا ہی ہوا اور پھر اس کے بعد جب تیسری رات ایسا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پختہ عہد کیا اور پھر جو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب جب دن نکلا تو ان میں سے جو اخنس بن شریک تھا وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اس کے گھر جا کر کہنے لگا ابو حنزلہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ واللہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، اور کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے. اخنس نے جواب دیا کہ حلفیہ طور پر تم نے یہ جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے. یعنی بیسیکلی میری بھی رائے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو قرآن کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اخنس جو تھا وہ ابو سفیان کی رائے لینے کے بعد جو ہے ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے جا کر کہنے لگا کہ اس سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم نے سنا یعنی قرآن سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا تو نے کیا سنا ہے؟ تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے سلسلے میں ہمارا اور اب مناف کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. اب مناف کس کا قبیلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. اب ابو جہل کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے، یعنی اس کو چھوڑو، قرآن میں جو بھی تھا بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ہمارے قبیلے کا اور اب مناف کا، بنو اب مناف کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی مقابلے پہ کھلاتے ہیں، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے ہیں تو ہم بھی مقابلے پہ سواریاں دیتے ہیں، وہ لوگوں کو مال و دولت دیتے ہیں تو ہم بھی بے دریغ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا. یعنی یہ سارے کام چل رہے تھے کہ جو آصف وسلم کا قبیلہ کرتا ہم اس سے بڑھ کر کچھ کام کرتے اپنی برتری جو ہے ثابت کرنے کے لیے، کبھی کچھ ہو رہا، یعنی یہ کام کافی عرصے سے جاری تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقابلہ ہمارا کافی دیر سے سخت مقابلہ جاری تھا کہ اب انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والوں میں سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو بھلا ان کی اس بات کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کی تصدیق کریں گے. اخنس نے ابو جہل کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور اپنے گھر کی راہ لی. اب یہ دیکھیں کہ ابو جہل نے قرآن سنا لیکن قرآن کی سچائی جو ہے وہ اس تک پہنچی نہیں. کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں وہ جو آلریڈی ایک سوچ تھی کہ یہ ہمارا تو ان کا آپس میں کمپٹیشن چلتا ہے، تو اس نے قرآن کی ساری باتوں کو اسی وہ جو قبیلوں کی آپس میں مقابلہ بازی والی سوچ تھی اس کے بیچ میں سے فلٹر ہو کر قرآن اس تک پہنچ رہا تھا. تو بیسیکلی اس نے اس چیز کو بھی کیا سمجھا کہ یہ تو اسی چیز کا حصہ ہے کہ بھی انہوں نے بھی آج یہ کیوں کہہ دیا کہ اچھا ہم میں سے نبی آیا، یہ اس مقابلے بازی ہی کا حصہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں اب ان کا مقابلہ کون کرے گا. یعنی اب ہم مقابلے میں یہ تو نہیں کہنے لگے کہیں گے کہ اچھا ہمارے میں بھی فلاں شخص جو ہے وہ نبی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے، یعنی یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم آلریڈی جو ہے نا چیزوں کو کنسیو کر لیتے ہیں اور کچھ بنا لیتے ہیں، خاکے بنا لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو یہ چیز جو ہے ہمیں پھر اصل حقیقت سے جو ہے نا دور کر دیتی ہے. جو اصل ریالٹی ہے نا اس کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے کہ انسان خود ہی سے جو ہے نا آلریڈی سوچیں جو ہے نا اپنی ڈیولپ کر لے اور پھر اسی کے مطابق ہر بات کو پرکھے، تو بیسیکلی یہ انسان کو غلط فیصلے کرنے کی طرف لے جاتی ہے، صحیح بات سے دور کر دیتی ہے.
اب جیسے کہ ایک مثال میں نے آلریڈی آپ کو دی کہ کس طرح سے اگر آپ اپنی فرینڈ کے بارے میں ایک خاص امیج بنا لیں گے تو اس کی ہر بات کو آپ اس خاص امیج میں سے فلٹر کر کر کے نکالیں گے. اور اسی طرح سے جیسے کسی کے بارے میں یوں ہی سمجھ لینا کہ اچھا فلاں تو جو ہے نا مجھے ہمیشہ نیچا ہی سمجھتا ہے، ہمیشہ مجھے جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہے اور مجھے جو ہے نا اپنے سے ذرا کمتر اور نیچا ہی سمجھتی رہتی ہے. اب یہ خود سے جو ہے نا انسان نے یہ سوچ جو ہے وہ بنا رکھی ہے. تو اب ایسے شخص کو جو ہے نا وہ انسان جب بھی ڈیل کرے گا تو اسی سوچ کے ساتھ ڈیل کرے گا، اور سامنے والا چاہے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے جو بھی وہ اچھی بات کہے گا یا اس کو کوئی اچھی نصیحت کرے گا یا کوئی اس کی کوئی کمی یا کوتاہی اس کو بتانے کی کوشش کرے گا، تو ایکچولی وہ اس میں کمی اور کوتاہی تو ہوگی، لیکن چونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ امیج بنا رکھا ہے کہ یہ شخص تو ہمیشہ بس مجھے اپنے سے کمتر ہی سمجھتا ہے، تو وہ اس کی بات کو کیا سمجھے گا، یعنی اس کی بات کو وہ لے گا نہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ نہیں اس کی تو عادت ہی یہی ہے کہ یہ جو ہے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ نیچا دکھانا شروع کرتا ہے. اب کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ یعنی اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا مجھے جو ہے وہ جو بھی جو کہے تو میں بس اس کو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی نہ سوچوں اور جو مجھے جو کہہ رہا ہے میں اس کو ایز اٹ از بلیو کر لوں. ایسا بھی نہیں ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس قسم کے جو امیجز انسان خود ہی بناتا ہے یا اپنی سوچ جو ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ جو ہے نا یہ کنکلوژنز جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک لمبی اور فیئر ڈیلنگ کے بعد ہونے چاہیے. غلط کب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی بندے کے ساتھ ملا برتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کبھی ڈیل نہیں کیا، تھوڑی بہت سرسری سی ملاقات ہوئی لیکن ایک خاکہ آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیا اس کے بارے میں، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا جو ہے وہ شکار رہیں گے اور اس کی کسی بھی بات کو ایز اٹ از نہیں لیں گے بلکہ اس خاکے میں سے چھان چھان کر جو ہے وہ بات آپ تک کر جو ہے وہ پہنچے گی. تو بیسیکلی کنکلوژنز کسی کے بھی بارے میں کب ہونے چاہیے؟ جب آپ نے کسی کے ساتھ بہت زیادہ مل برت لیا ہے، کافی لمبی ڈیلنگز آپ کی اس کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور وہ ڈیلنگز کیا تھیں؟ بالکل صاف دل کے ساتھ تھیں. دل میں کوئی خاص آپ نے اس کا کوئی اسپیسیفک سوچ نہیں تھی، بلکہ دل کیا تھا؟ بالکل کیا ہے کہ صاف سوچ کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگز کی تھی. پھر جو ہے انسان کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ اچھا فلاں شخص جو ہے وہ تھوڑا اس قسم کا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے بیسیکلی یہی پرابلم چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود سے ہی بہت ساری ازمپشنز تھیں اور بائس تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ قرآن اور ان کے بیچ میں کیا ہے؟ حجابم مستورہ، کہ ایک چھپا ہوا پردہ تھا جس کی وجہ سے قرآن جو ہے اس کی حقیقت جو ہے اصل جو حق ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا تھا. اور پھر کیا ہے؟ وجعلنا، اور ڈال دیتے ہیں ہم علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے، این یفقہوہ کہ وہ نہ اس کو سمجھیں یعنی قرآن کو نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے کان، اور کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھی کیا ہے؟ بوجھ ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی یہ جو پردے بھی آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس چیز کو کیا کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ سکیں. تو پردے بھی جو ہے انسان کے اپنے رویے کی وجہ سے آتے ہیں. اب جیسے ابو جہل کو لے لیں کہ وہ قرآن کو اس نے سنا اور وہ بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، لیکن آلریڈی جو اس نے ایک چیز بنا رکھی تھی اپنے لیے، تو پھر کیا تھا؟ یعنی اس کا رویہ کیا تھا کہ جانتے ہوئے بھی اس نے مانا نہیں. تو جب انسان ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر پردے جو ہے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ جسے کہہ لیں کہ فرم کر دیتے ہیں، اور زیادہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ چھا جاتے ہیں. اور یہ چیز بھی کہ بوجھ جو ہے وہ ان کے کانوں میں آ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ کانوں میں بوجھ کیا ہے کہ انسان یعنی جب تک آپ کسی چیز کو انٹرسٹ کے ساتھ نہیں سنیں گے نا وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں لگے گی. یعنی سمجھنے کے لیے جو ہے نا انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے.
اگر انسان کی دلچسپی ہے تو بات چاہے کتنی بھی مشکل اور کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو، انسان اس کو سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو بات چاہے بہت سادہ سی بھی کیوں نہ ہو تو انسان کے پلے نہیں پڑتی۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے بچوں کے معاملے میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جن سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ سبجیکٹ چاہے بہت زیادہ مشکل بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بچے جو ہے نا اس میں بیسٹ پرفارم کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن جس سبجیکٹ میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، وہ سبجیکٹ چاہے بالکل ہلکا سا ہے، آسان سا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے، ان کو وہ سمجھ ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی ہے کیا، یعنی سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ بھی ہم تو اس کو گیٹ ہی نہیں کر رہے نا، تو پھر مارکس کہاں سے آئیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے، انٹرسٹ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ ہوتا ہے تو بچے چاہے وہ یعنی اپنا انٹرسٹ ہو تو سبجیکٹ چاہے مشکل ہے، بہت زیادہ ہے، تو بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر چیز کو وہ مینج کر لیں گے۔ انٹرسٹ نہیں ہے تو آسان سی چیز بھی جو ہے نا کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا کہ ان کو یہ قرآن کی آسان آسان سی سیدھی سیدھی سی باتیں، اللہ کا ایک ہونا، یہ کیوں نہیں سمجھ لگ رہا تھا؟ کیونکہ ان کو توحید میں، اللہ کے ایک ہونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ ہاؤ کم کہ اللہ ایک ہی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو ربک کا، اپنے پروردگار کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے ایک کا، ولو، تو وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ یعنی کیا ہے کہ چونکہ ان کا توحید میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں لگ رہی، اور جب آپ ایک اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، اپنی پیٹھوں پر بھاگتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ بات کسی صورت پسند نہیں آتی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کی جائے، اس کے باقی شریکوں کی بات نہ کی جائے۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے نا ان کو پسند نہیں آتی تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں آلریڈی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کا پرابلم کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ کہا جائے کہ اللہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے، بس یہ بات ان کو پسند نہیں آتی تھی۔ ہاں یہ بات پسند آتی تھی کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کے شریک بھی ہیں، یہ بات کیا ہے کہ یہ بات ان کو پسند آتی تھی۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اوروں کی بات ہوتی ہے تو یعنی ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کو پسند نہیں آتی، لیکن اور شریک اگر ٹھہرائے جائیں تو پھر کیا ہے، کس بات پر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ بھی ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے، وہاں پر بھی سیم اسی چیز کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، اکیلے اسی کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جن لوگوں کے دل ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل کیا ہے، یعنی نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب جو ہے اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرا کر بات کی جاتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ واو اب ٹھیک ہے، اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، اب ہمیں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک اکیلے اللہ کی بات کرو گی تو پھر کیا ہے کہ ہمیں پسند نہیں آتی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، کہ مشرکین کے لیے یہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، اور آپ کس کی طرف بلا رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نحن اعلم، کہ ہم خوب واقف ہیں، بما، اس سے، جو یستمعون، جو وہ کان لگاتے ہیں، بھی، اس پر، اذ یستمعون، جب یہ کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، واذ، اور جب، ہم وہ، نجوا، سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقولون، اذ یقولون، تو وہ کہتے ہیں،
الظالمون ظالم، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلن ایک مرد کی، مسحورا جس پر کہ جادو کا اثر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ جس نیت اور ارادے سے یہ قرآن کو سنتے ہیں اور بڑے کان لگا کر سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر یہ جو کامنٹس دیتے ہیں قرآن سننے کے بعد، یہ ظالم لوگ قرآن کو سننے کے بعد جو کچھ بھی کامنٹس دیتے ہیں، ان کو بھی کیا ہے، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ بعد میں کامنٹس ان کے کیا ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیا یہ یعنی کس شخص کے پیچھے ہو، یہ شخص تو کیا ہے، مسحورا، یعنی یہ تو اس پر تو جادو کا اثر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر دیکھو، کیفا کیسی، ضربوا بیان کی، لکا آپ کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الامثال مثالیں، فضلوا پس وہ بہہ گئے، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ پا سکتے، سبیلا کوئی راستہ۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن سننے کے بعد بھی جس طرح سے پھر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور کامنٹس دیتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، تو اس طرح کی مثالیں دینے سے کیا ہے کہ یہ خود جو ہے نا صحیح بات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر امثال کی بات ہوئی کہ قرآن سننے کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے کہ یہ تو ساحر ہیں، اور جیسے کہ اور جگہوں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں تو یہ مجنون ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ان کی یہ جو اس طرح سے مختلف جو بھی ان کی باتیں تھیں، یہ جو کہتے تھے، جو بھی ڈسکرپشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو کبھی ساحر کہنا، کبھی شاعر کہنا، کبھی کاہن کہنا، کبھی مجنون کہنا، تو یہ چیز جو ہے نا خود ہی اس بات پر دلالت ہے کہ یہ لوگ خود کنفیوز تھے، یعنی ان کو خود نہیں پتا چل رہا تھا۔ اور یہ کنفیوژن کیوں تھی کہ جو صحیح بات تھی وہ یہ اس کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے، صحیح بات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو چھوڑ کر، اور صحیح بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس بات کو چھوڑ کر جو بھی یہ ڈسکرپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، ان کو خود ہی لگتا تھا کہ نہیں نہیں، یہ یعنی ساحر کہہ کر جو ہے نا خود ہی وہ کرتے کہ اچھا کہہ تو دیا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ ساحر ہیں، شاعر کہتے تو پھر خود ہی کنفیوز ہوتے کہ شاعر ہم کہہ تو رہی ہیں لیکن یہ قرآن جو ہے نا یہ پوئٹری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، کاہن کہتے تو پھر خود ہی جو ہے نا کنفیوز ہوتے کہ نہیں یہ کاہن بھی نہیں ہو سکتے، مجنون کہتے اور خود ہی کنفیوز ہو جاتے کہ نہیں یہ مجنون بھی نہیں لگتے۔ تو بیسیکلی کیا تھا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا کہ جو آصف وسلم کی اصل ڈسکرپشن تھی کہ وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کو جب وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، اس سے وہ ہٹ رہے تھے، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ بات کرتے تو وہ خود ہی کیا تھا، کنفیوز ہوتے تھے، اور اس سے کیا کرتا ہو رہا تھا کہ وہ اصل راستے سے جو ہے وہ بہت بہت دور ہو رہے تھے۔ اور پھر کیا ہے، وقالو، اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہوئی نا کہ یستمعون، کہ یہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے اس کو سنتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مشرکین جو ہے نا وہ قرآن کو بیسیکلی اوائڈ کرنا چاہتے ہوتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ ان کے کانوں میں نہ پڑے، اور مختلف قسم کے جیسے کہہ لیں کہ شور و غول کرتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور بہت کچھ کرتے تھے کہ قرآن جو ان کے کانوں میں نہ جائے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیا ہے کہ انسان اس کو رزسٹ نہیں کر سکتا، یعنی یہ کلام ایسا ہے جس کی طرف انسان جو ہے نا کھینچا چلا جاتا ہے، اور جو بھی اس کو سنے تو اس پر یہ اثر کرتا ہے۔ اور بہت ساری ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی ایون کہ نان مسلمز بھی جو ہے نا وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہمیں اچھا نہیں لگا، یعنی کچھ نہ کچھ اچھے پازیٹیو کامنٹس جو ہے نا اس کے بارے میں لازم آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے، قرآن کو سننے کے لیے آتے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ آتے تھے تو وہاں سے کچھ اچھا حاصل کر کے نہیں جاتے تھے۔ اور قرآن میں کیا ہے کہ آپ جس نیت سے، جس ارادے سے، جس سوچ کے ساتھ اس قرآن کو سنتے ہیں یہ آپ کو وہی دے دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم برکت کے لیے اٹھائیں، برکت کے لیے پڑھیں تو ہمیں برکت مل جاتی ہے، ہم شفا کے لیے اٹھائیں تو ہمیں شفا مل جاتی ہے،
تو یعنی جس نیت سے جس سوچ کے ساتھ انسان قرآن کو لیتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. انسان ہدایت کے لیے اٹھاتا ہے، مجھے رہنمائی چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو سبحان اللہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور جو انسان قرآن کو نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ لیتا ہے تو وہ وہاں سے نیگیٹو ہی لے کر اٹھتا ہے. تو یہاں پر بھی ان کا یہی حال تھا، رزسٹ نہیں کر پاتے تھے، قرآن سننے جاتے تھے لیکن نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ. تو اسی لیے کیا ہے کہ نیگیٹو کامنٹس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ جاتے تھے. اور پھر کیا ہے، وقالو کہتے ہیں، اذا جب کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے عظامن ہڈیاں ورفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ نئی پیدائش میں. کل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ حجارتن پتھر او حدیدن یا لوہا، او یا خلقن مخلوق مما اس سے جو یکبرو بڑی ہو فی صدورکم تمہارے خیال میں. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز ان کو بتائی جا رہی ہے، بلکہ ان کی بات کا جواب دیا جائے گا کہ یہ کس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا جب ہم جو ہے یعنی مر کر جو ہے ہڈیاں چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں تب جو ہے پھر سے پیدا کیا جائے گا. تو یہ بات ان کے لیے بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ حیران کن تھی کہ جو مٹی ہے، جو ہڈیاں ہیں جو چورا چورا ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو ان سے دوبارہ جو ہے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہو چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں ہے نا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی چونکہ یہ پتھر اور لوہا اگر ہم سوچیں تو یعنی ذہن میں کیا آتا ہے کہ سب سے زیادہ بے جان چیزیں، ویسے تو اور بھی بے جان چیزیں ہوتی ہیں لیکن بے جان چیزوں میں جب ہم سب سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے، جیسے پتھر کی طرح بے جان ہونا یا لوہے کی طرح. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی بے جان چیز تمہیں نظر آتی ہے، اگر تم وہ بھی بن جاؤ گے تو کیا ہے فَسَيَقُولُونَ کہ پھر یہ کہیں گے من کون یعیدنا لوٹائے گا ہمیں، کہ ہمیں جو ہے کون واپس کرے گا. تو ان سے یعنی ان کو جواب کیا دیجئے، کل کہہ دیجئے الذی وہی جس نے فطرکم پیدا کیا تم کو اول مرتن پہلی بار. یعنی بات یہ ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں کیا ہے سیکنڈ ٹائم بھی پیدا کر دے گا. اب یہی چیز جو ہے یعنی بیسیکلی اسی بات کی بھی ہمیں بہت زیادہ اور آیات بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی ہمیں نظر آتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، کہ ہمارے لیے یعنی یہ انسان جو ہے ہمارے لیے مثالیں بناتا ہے اور لیکن اپنی تخلیق کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، یعنی اس بات کو بھول گیا کہ اس کی پیدائش ہوئی کیسے ہے، اور مثالیں گھڑتا ہے کہ ہاؤ کم اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے دوبارہ سے پیدا کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے قالا کہ کہہ دیجئے، یعنی کہتے کیا کہتے ہیں، میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب یہ ہڈیاں بالکل چورا چورا ہو جائیں گی تو ان کو زندہ کون کرے گا. یعنی بڑی آسان سی بات ہے کہ پہلی بار بھی تو انسان کو پیدا کیا گیا تو دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنایا جائے گا، تو ہمیں ایکچولی بھی مٹی ہی سے بنایا گیا ہے. حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو بے شک بظاہر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نطفہ سے ہماری کریشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، لیکن ایکچولی جو ہم بنتے ہیں، ہمارا جسم جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو خوراک ہے ہماری، اسی سے ہمارا جسم ہے، کیونکہ ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک ایبزارب ہوتی ہے اور وہی ہمارا جسم ہے. تو بیسیکلی یہ جو خوراک آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے، مٹی سے آتی ہے. تو جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ خوراک بھی کہاں سے نیوٹریشن لیتی ہے، کہاں سے اپنا فوڈ لیتی ہے، زمین سے لیتی ہے. بیسیکلی زمین سے نیوٹریشن لے کر، کھانا لے کر چیزیں اوپر اگتی ہیں، ان چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، ان چیزوں سے ہم جو ہے بنتے ہیں، انہی سے ہمارا پورا جسم بنتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ایکچولی کہاں سے بن رہے ہیں، مٹی سے بن رہے ہیں. تو کیا ہے کہ پہلی بار بھی مٹی سے ہی بن رہے ہیں، اور کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ مٹی بن جائیں گے تو سیکنڈ ٹائم بھی کیا ہے، مٹی ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بنائیں گے. یعنی فرسٹ ٹائم بھی ہمیں بنانے والا کون ہے مٹی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. مر کر جب مٹی ہو جائیں گے تو سیکنڈ ٹائم بھی مٹی سے پھر سے انسانوں کو جو ہے بنا لیا جائے گا. تو یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد کیا کرتے ہیں مشرکین،
फसयुनगिदूना, पस वो हिलाएंगे, इलैका आप की तरफ, इलैका आपकी तरफ, रुऊसहुम अपने सरों को, व यकूलूना और कहेंगे, मता कब, हुआ वो, कुल कह दीजिए, असा उम्मीद है, अन के यकूना वो हो, करीबा नजदीक ही। यानी क्या है कि जब उनसे कहा जाता है कि जिसने पहली बार पैदा किया वही तुम्हें सेकंड टाइम भी पैदा कर देगा, तो ये बात सुनकर जो है ना अपने सरों को ऊपर नीचे हरकत देते हैं। ये होता है ना कि समटाइम्स एक तो होता है कि आप दूसरे की हाँ मिलाते हैं और सर को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, एक होता है जरा तंजिया से अंदाज में जो है सर को ऊपर नीचे करना। तो ये इनका सर हिलाना क्या था, यानी देखा जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह के अंदाज में जो है सर को हिलाकर जो है बात कर रहे हैं। और फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क़यामत होगी कब ना, यानी ये सब कब होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनसे कह दीजिए कि हो सकता है कि ये करीब ही हो, यानी क़यामत जो है वो नजदीक ही हो। और फिर क्या है, यौमा, जिस दिन, यदऊ वो पुकारेगा तुमको, यदऊकुम वो पुकारेगा तुमको, फतस्तजीबूना तो तुम जवाब दोगे, बिहम्दिही उसकी तारीफ के साथ, व तजुन्नूना और तुम गुमान करोगे, इन नहीं लबिस तुम ठहरे, इल्ला मगर कलीला थोड़ी देर। यानी क्या है कि वो दिन जब आएगा तो उस दिन जो है अल्लाह ताला पुकारेगा, तो क्या है, फस फतस तजीबूना तो तुम सारे के सारे जवाब दोगे। यानी जब सूर फूंका जाएगा, पहला सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग क्या हैं, मर जाएंगे, और फिर सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग जो अपनी कब्रों में से उठ खड़े होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि कहेगा कि मैं नहीं उठता। हर शख्स जो है अपनी कब्र में से जो है वो निकल पड़ेगा। और फिर क्या है कि निकलने के बाद उनका गुमान क्या होगा कि हजारों करोड़ों साल जो है, लाखों साल कब्रों में गुजारने के बाद इंसान क्या कहेंगे कि हम तो शायद थोड़ी देर ही जो है वो ठहरे, यानी इस हालत में हमने क्या, इस हालत में हम कितनी देर रहे, थोड़ी ही देर रहे। और क्या है, वकुल और कह दीजिए, ली इबादी मेरे बंदों से, यकूलू वो कहें, अल्लती वो बात जो, ही या वो, अहसनु सबसे अच्छी हो, इन्न शैतान बेशक शैतान, यंजऊ फसाद डालता है, बैनहुम उनके दरमियान, इन्न शैतान बेशक शैतान, काना है, लिल इंसानी इंसान के लिए, अदुवन दुश्मन, मुबीना खुला। अब क्या है कि यहाँ पर बहुत प्यारी नसीहत की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो हमेशा अच्छी बात करें, क्योंकि शैतान जो है ना वो फसाद डलवाता है लोगों के दरमियान। और शैतान क्या है, इंसान का दुश्मन है। क्योंकि देखें कि वहां पर जो है आर्ग्यूमेंट चल रहा था, यानी मुशरिकीन मक्का बात करते और इस तरह की यानी मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात कर रहे थे। तो जवाब में जो है ना बड़ा प्यारा एक जिसे कह लें कि तर्ज अमल बताया जा रहा है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, इनका जवाब कैसे दिया जाए, अहसन, बेहतरीन बात जो है ना इनके साथ की जाए। और बेहतरीन बात क्या है कि आप जिस बात को कन्वे कर रहे हैं, यानी तौहीद की बात इनको कन्वे कर रहे हैं, तो ये घुमा फिरा के बात को कभी किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, कभी किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो उस तरफ आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि असल जो फोकल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, आपने उस पे जो है जमे रहना है और असल बात ही को कन्वे करना है। जैसे होता है ना कि समटाइम्स आप किसी को अच्छी बात बताना शुरू करें, अब चूंकि सामने वाले ने मानना नहीं होता, तो वो क्या करता है कि इधर उधर की बातें जो है ना, इधर उधर की और चीजें जो है ना दीन की ला के ना बीच में शुरू कर देंगे। यानी क्या होगा कि हमने बात तो कोई और करना शुरू की, उन्होंने आगे से एक ऐसा पॉइंट निकाला और उस पॉइंट से बात चलती 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 वो दूर कहीं और निकल गई। तो ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो बात आपको कन्वे करनी है अपने उस पर फोकस्ड रहें, और ये जितनी भी इधर उधर की बातें करती हैं उससे जो है आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये चीज भी कि जब इतनी ज़्यादा डिस्कशन होगी तो उसमें जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि बात जो है बेहतरीन की जाए, बेहतरीन अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाएं। और क्या है कि जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में अम, बेकार किस्म की ज़ुबान पर आ जाता है और गलत किस्म के अल्फाज निकालता है, तो फिर मामलात जो है सुलझने की बजाय क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। और ये सारा किसकी तरफ से होता है, शैतान की तरफ से होता है। क्योंकि अगर आप किसी को अच्छी बात बता रहे हैं और आगे से रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, या उसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी, तो शैतान फौरन जो है पोक करेगा कि अच्छा अब तुम भी इसका जवाब इस तरह से दो। तो ऐसे में इंसान अपने आप को जो है ना बहुत कंपोज करके रखे,
کول اینڈ کام رہے اور جو ہے شیطان کے چکر میں نہ آئے اور بہترین الفاظ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ زندگی میں بھی یعنی عام اس میں بھی کیا ہے کہ ہر معاملات میں جو ہے نا ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اچھی زبان جو ہے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ جب زبان اچھی نہیں رہتی تو اس سے کیا ہے کہ رشتوں میں بھی کیا ہے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، قریب کے جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی کیا ہے کہ خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چیز بھی ہے کہ انسان کی زبان جو ہے کیسے ہوگا کہ ہمیشہ جو ہے اچھے الفاظ اچھی باتیں جو ہیں زبان سے آئیں. تو اس کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور کان کیا سنتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کی آنکھیں اچھا دیکھتی ہیں اور کان اچھا سنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ دل کے اندر جاتی ہیں. اور دل کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر کہ خیالات بنتے ہیں، اور وہ خیالات پھر کس کس طرح سے باہر آتے ہیں؟ زبان کی صورت میں باہر آتے ہیں. تو بیسیکلی اٹ ڈپینڈس کہ انسان کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے. اچھی باتیں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کی زبان سے بھی اچھی باتیں ہی آئیں گی. اور یہی چیز ہے نا، یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے نا کہ کس طرح سے کہ یعنی بچے جو ہیں اگر بیکار قسم کے جو کارٹونز دیکھیں یا یہ کہ وائلنس والے چیزیں دیکھیں تو ان کی لینگویج بھی آپ نے دیکھا کہ اگر اس طرح کی موویز یا کچھ اس قسم کے جن میں اچھی لینگویج نہیں ہوتی تو ان کی زبان بھی ویسی وہی ورڈز جو ہے نا وہی الفاظ جو ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کیا سنتا ہے اور کیا دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے انسان کے خیالات پر ہوتا ہے اور خیالات جو ہیں زبان سے الفاظ کی صورت میں سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اچھی زبان کا استعمال کرنا کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص بھی آخرت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے نہیں تو وہ خاموش رہے. اور یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ جیسا ہم زبان استعمال کریں گے ویسی ہی ان ریٹرن جو ہے ہمیں سننے کو ملے گی. یعنی ہے کیا کہ گالی دیں گے تو ان ریٹرن گالی ہی سننے کو ملے گی. طنزیہ سی گفتگو ہر وقت کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی طنز ہی سننے کو ملیں گے. ہر وقت چیختے چلاتے رہیں گے تو ارد گرد کے لوگ بھی ہم پر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. تو بیسیکلی جیسا انسان دوسرے کے ساتھ کرے گا ویسا ہی اس کو واپس جو ہے وہ پلٹے گا. تو ایسا جو ہے زبان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو جو ہے وہ ملے گا. تو الحمدللہ یہیں پر جو انشاءاللہ لیسن جو ہے اپنا اینڈ کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ لیسن کے ساتھ جو ہے ہمارا لیسن آج کا اینڈ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ زبان کے معاملے میں جو ہے بہت بہت ہم کیئرفل رہیں گے. اور یہ چیز بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ آنکھ کان اور دل یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کیا. ایک تو اس جواب دہی کی بھی فکر ہونی چاہیے اور دوسرا یہ بھی کہ ان کا اچھا استعمال جو ہے نا آنکھ کان اور دل کا اچھا استعمال بیسیکلی ہماری زبان اور ہمارے عمل میں بھی پھر آ جاتا ہے. جیسا استعمال کریں گے ویسی ہی زبان ہوگی اور ویسا ہی عمل بھی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.